से कमरैन का तहर्रुक, जिनकी सांस से दो आलम का तनफ्फुस और जिनकी मुस्कुराहट से दो आलम का तबस्सुम, उस नबी हाशमी की बारगाह में हमें और आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, जिनके चेहरे पर मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो कलम से कहते हैं लिख वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। उस नबी हाशमी की बारगाह में हमें और आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, जिनके चेहरे व दुहा पर जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो आप कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐब व तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। उस नबी हाशमी की बारगाह में हमें और आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। किस नबी की बारगाह में? चाहे आप सतीजोर के रहने वाले मुसलमान हो या नवाबगंज में किसी इलाके में रहने वाले मुसलमान हो, आप देखें पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 70 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट हैं, पूरी दुनिया में आप देखें 200 से ज़्यादा ममालिक हैं। किसी मुल्क में रहने वाला मुसलमान हो, वो चाहे हम और आप हो, जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं नीयत यही करते हैं मुतवज्जहन इला जहतिल काबत शरीफा, यानी हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो नीयत में ये कहते हैं मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के। जरा आप तवज्जो करें, एक सेकंड का वक्त हम निकालते हैं, खाना काबा से एक छोटा सा सवाल करते हैं, उसका जवाब लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तवज्जो है आपकी। ए खाना काबा तेरे हतीम को सलाम, ए खाना काबा तेरे दरो दीवार को सलाम, ए खाना काबा तेरे गिलाफ को सलाम, ए खाना काबा तेरी इज्जत को सलाम, ए खाना काबा तेरी हुर्मत को सलाम। पूरी दुनिया का मुसलमान जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है नीयत यही करता है कि मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, ए खाना काबा हमें एक छोटे से सवाल का जवाब दे दे कि पूरी दुनिया का मुसलमान जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है नीयत ये करता है कि मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, ए खाना काबा क्या कोई ऐसी जात है जिसकी तरफ तू झुकता हो, क्या कोई ऐसी जात है जिसका तू सजदा करता हो। पूरी दुनिया के मुसलमान तेरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा है जिसकी तरफ तू झुकता हो? तो जरा तवज्जो करें आप, खाना काबा जवाब देता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान मेरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मैं अगर किसी के आगे झुकता हूं तो वो आमना का लाल है, वो उम्मत का गमख्वार है। मेरा इमाम कहता है जिनके सजदे को मिहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उसी नबी हाशमी की बारगाह में, जिनकी बारगाह में सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होकर अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी जितनी दिशाएं हैं सबको देखा है। ए अल्लाह के नबी मैंने कायनात को उलट पलट करके देखा है। हुजूर मैंने आलमीन का जायजा लिया है। ए अल्लाह के नबी कायनात का जायजा लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपसे ज्यादा हसीनो जमील न अल्लाह ने किसी को बनाया है और न कयामत तक खुदा किसी को बनाएगा। इस हदीस पर जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो आप कहते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है। वाह वाह जिंदाबाद। आए उसी नबी हाशमी की बारगाह में जिसे हुसैन के नाना से जितनी मोहब्बत है, मोहब्बत का सबूत देते हुए बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजाना पेश कर लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना करीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदात नदात तस्तर दस्ते यजीद, हक्का की बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। जरा आप तवज्जो करें, देखें पहली मर्तबे आपके दरमियान हाजिरी हुई है। स्टेज पर मेरे बहुत से अहबाब तशरीफ रखते हैं। आप देखें मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत कारी नासिर रज़ा साहब किबला तशरीफ रखते हैं। आप इधर देखें कारी आरिफ साहब किबला तशरीफ रखते हैं। मेरे पीछे बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। जरा आप तवज्जो करें, वक्त की तंगदामनी और तंगदस्ती है, वरना मैं इन सब
सबों की बारगाह में इन सब का नाम लेके सलाम अर्ज करता। अब इन सब की बारगाह में मजमूई तौर से एक शेर अर्ज है कि शिकारे माह के में तस्कीरे आफ्ताब करूं और किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं और मैं किसका नाम लूं, किसको छोड़ दूं। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है और ये महफिले मैं है, जामो जम नहीं और यहाँ कोई किसी से कम नहीं। तवज्जो है आपकी। अगर मोहब्बत से सुनने के लिए आप बैठे हैं जिक्र हुसैन, तो आप एक मर्तबे इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने हाथों को बुलंद करके बोले या हुसैन। जरा तवज्जो करें आप। इंशाअल्लाह जिस मौजू पर मुझे बोलने का हुक्म दिया गया है उस मौजू पे भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। बादे करबला भी बयान किया जाएगा और वक्त रहा तो इंशाअल्लाह कुछ करबला भी बयान किया जाएगा। लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूं कि करबला जिस जात की वजह से वजूद में आया है, पहले आप उस जात को समझ लें। जिस जात के जाने से करबला करबला बना है, पहले आप उस जात को समझ लें। तवज्जो रखें आप। मैंने कुरान मुकद्दस की एक बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत की है। मैं चाहता हूं पहले आप उस आयत को गौर से सुन लें, उसके तर्जमे को आप सुन लें, उसकी तशरीह को आप सुन लें, उसके बाद हम फिर करबला का सफर करते हैं। तवज्जो है आपकी। जरा एक मर्तबे मिल के बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो रखें। कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। जरा इसका तर्जमा आप सुने और इसका शान नुज़ूल आप सुने और समझें। कुछ सहाबा हुजूर की बारगाह में पहुंचे और अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी, आपने जो अब तक इस्लाम की तबलीग की है, आपने हम तक जो इस्लाम पहुंचाया है, आपने हमको मुसलमान बनाया है, मुसलमान बनाया है, इस्लाम दिया है, आपने कुफ्र के अंधेरे से निकाल करके इस्लाम की रोशनी में लाके खड़ा किया है। ऐ अल्लाह के नबी, आपने हमें कुरान दिया है। ऐ अल्लाह के नबी, आपने हमें एक खुदाए वादउल्ला शरीक की इबादत का तरीका बताया है। ऐ अल्लाह के नबी, आपने हमें इंसान बन करके जीने का तरीका बताया है। ऐ अल्लाह के नबी, आपने इस्लाम की तबलीग की है। हुजूर, आपने हम तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया है, ईमान का पैगाम पहुंचाया है। ऐ अल्लाह के नबी, आपने हमें मुसलमान बनाया है। हुजूर, आपने इस्लाम की तबलीग की है। हम आपको इसकी तबलीग पर कुछ उजरत देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? उजरत समझते हैं, बदला, इनाम। सहाबा अर्ज करते हैं हुजूर, आपने इस्लाम की तबलीग की है, इस पर हम आपको कुछ उजरत देना चाहते हैं, आपको कुछ बदला देना चाहते हैं। हुजूर ने खामोशी का इजहार किया है। अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया है। हुजूर खामोश हो गए हैं और बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी ने मना कर दिया है। जरा तवज्जो आप हाजिर रखें। देखें, सहाबा कहते हैं हुजूर, आपकी तबलीग पर हम आपको कुछ उजरत देना चाहते हैं। कभी आपने गौर किया कि अल्लाह के नबी ने किस तरह इस्लाम की तबलीग की है? देखें, आज मैं आपके दरमियान इस्लाम की तबलीग के लिए हाजिर हुआ हूँ। ये उलमाए कराम आपके दरमियान कुरान और हदीस की बातें करने के लिए हाजिर हुए हैं, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाने के लिए हाजिर हुए हैं। जरा आप तवज्जो करें। आज जब हम इस्लाम की तबलीग के लिए जाते हैं या ये उलमा इस्लाम की तबलीग के लिए जाते हैं, कभी ये फ्लाइटों से प्रवास करते हैं, कभी ट्रेनों में सफर करते हैं, कभी कारों में बैठ के चलते हैं, कभी दीगर सवारियों पे सफर करते हैं और जब पहुंचते हैं तो अच्छे नाश्ते का इंतजाम भी किया जाता है, अच्छे खाने का इंतजाम भी किया जाता है। लेकिन जरा आप अल्लाह के नबी की तबलीग को देखें। अल्लाह के नबी कई सौ किलोमीटर पैदल चले हैं और इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाया है। जरा आप गौर कर लें, हुजूर से पहले न अल्लाह के नबी से बड़ा कोई मुबल्लिग आया है और न कयामत तक आ सकता है। और जिस तरह अल्लाह के नबी ने इस्लाम की तबलीग की है, न हुजूर से पहले कोई कर सका है और न कयामत तक कोई कर सका। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखे किस तरह हुजूर ने तबलीग की है इस्लाम की। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि 1-2 दिन नहीं, 2-4 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 3-3 महीने हमारे घर में चूल्हे नहीं जलते थे। फाके का ये आलम होता था कि कभी खजूरों पे गुजारा होता था, कभी बकरियों के दूध पे गुजारा होता था, कभी पानी पे इक्तफा होता था। एक मरतबे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में अर्ज करती हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आपकी जिंदगी में क्या ओहद से सख्त दिन कोई आया है? और जरा तवज्जो करें आप, सहाबा ये जानते थे कि इस्लाम की तारीख में ओहद से ज्यादा सख्त दिन कोई नहीं हुआ है। और ये ओहद क्या है? इस दिन एक जंग हुई है जिसका नाम जंगे ओहद है। इस दिन हुजूर के कई सहाबा इस्लाम की राह में शहीद हुए हैं और कुफार ने उनके साथ किया क्या है? उनके नाक को भी काटा है, उनके कान को भी काटा है, उनके कलेजे को भी चबाया है। और इस दिन अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक का एक छोटा सा टुकड़ा शहीद हुआ है और हुजूर के लबों से खून के फव्वारे फूटे हैं। जरा आप
توجہ کرے, صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی ہسٹری میں احد سے زیادہ سخت دن نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا. ام المومنین پوچھتی ہیں اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں کیا احد سے زیادہ سخت دن کوئی آیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں عائشہ آیا ہے. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی احد سے زیادہ سخت دن کون ہے جو آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احد سے زیادہ سخت دن اسلام کی ہسٹری میں کوئی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں عائشہ آیا ہے جب میں طائف گیا تھا اور طائف کے لوگوں کو جب میں نے اسلام کا پیغام دیا تھا وہ دن میری زندگی کا سب سے سخت ترین دن ہے. آپ کو معلوم ہے طائف کیا ہے؟ توجہ کرے, طائف کیا ہے؟ یہ مکے سے 90 کلومیٹر کی دوری پہ ایک مقام ہے جہاں حضور پیدل گئے ہیں چل کر کے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے اسلام کا پیغام دیا ہے. جب حضور پہنچے ہیں حضور نے کہا کہو اللہ ایک ہے, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. حضور نے کہو اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. حضور نے کہا کہو اللہ نے مجھے اپنا رسول اپنا پیغمبر اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے, اسلام کا پیغام لے کے میں آیا ہوں, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. حضور نے کہا ٹھیک ہے میں نے اسلام کا پیغام پہنچایا, تم نے نہیں مانا ہے, تم نے مسترد کر دیا ہے, اب مجھے واپس جانے دو, اس معاملے کو یہی ختم کر دو. تو انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں ختم کریں گے. جب حضور چلنے لگے ہیں, مورخین فرماتے ہیں, علماء لکھتے ہیں, محدثین اس کو روایت کرتے ہیں کہ جب حضور چلنے لگے ہیں تو انہوں نے کچھ شرارتی لڑکے اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیے ہیں جن کے ہاتھ میں پتھر ہے اور انہوں نے حضور پر پتھر مارنے شروع کیے ہیں. اتنے پتھر مارے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پنڈلی مبارک خون سے بھیگ گئی ہے, آپ کی نالین مبارک خون سے بھی گئی ہے. اللہ کے نبی درد سے بیٹھ گئے ہیں. ان لوگوں نے حضور کو اٹھایا ہے اور پھر ماننا شروع کیا ہے. اتنا مارا ہے کہ آپ کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگے ہیں. حضور درد سے بیٹھ گئے ہیں, حضور تکلیف میں ہیں, آپ کی پنڈلی سے خون نکلا ہے, حضور کو تکلیف ہوئی ہے, حضور کی آنکھ میں آنسو ہے. اتنے میں سید الملائکہ حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا رب فرماتا ہے اے محبوب اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ان کو لے جا کر کے زندہ زمین میں دفن کر دوں, پہاڑوں میں لے جا کر کے زندہ دفن کر دوں. حضور نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا بد دعا کریں گے؟ حضور کہتے ہیں جبریل میں بد دعا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں, میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا ہوں. جبریل اللہ نے مجھے دعا کے لیے پیدا کیا ہے, میں دعا کرتا ہوں تم اس دعا پر آمین. زندہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. بہت خوش. حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی بد دعا کریں گے؟ حضور کہتے ہیں نہیں جبریل میں بد دعا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں, میں بد دعا نہیں کر سکتا ہوں. حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جبریل میں دعا کرتا ہوں اس دعا پہ تم آمین کہہ دینا. توجہ رکھیں, دیکھیں کس طرح اسلام ہم تک پہنچا ہے, کس طرح اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا ہے اور حضور نے کس طرح اسلام کی تبلیغ کی ہے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور حضور دعا کرتے ہیں اللہ انہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں, اے اللہ انہوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں, اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں, میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کی نسلوں کو ایمان کی توفیق عطا کر دے. میرا امام کہتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا. زندہ باد زندہ باد. حضور نے کہا اللہ اگر یہ ایمان نہ لائے, انہوں نے مجھ پہ پتھر برسائے, مجھے تکلیفیں دی ہیں, اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں, میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا ہوں. اللہ اگر یہ ایمان نہ لائے کوئی بات نہیں, تو ان کی نسلوں کو تو ایمان کی توفیق عطا کر دے. دیکھیں اس طرح حضور نے اسلام کی تبلیغ کی ہے. صحابہ کہتے ہیں اس تبلیغ پر حضور ہم آپ کو کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں, اس پر ہم آپ کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں, اس پر ہم آپ کو کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں. حضور نے منع کر دیا ہے, لیکن فجر میں حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نماز فجر کے بعد صحابہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ابھی آپ نے جو نماز میں یہ آیت پڑھی ہے آپ کا رب فرماتا ہے محبوب آپ ان سے فرما دو یہ آپ سے اسلام پر تبلیغ پر اجرت کی بات کرتے ہیں, ان سے آپ کہہ دو ہمیں تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو. صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ کون ہے آپ کی اہل بیت, یہ کون ہے آپ کے گھر والے جن کی محبت ہم پہ فرض کی گئی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں سنو وہ میرے گھر والا علی ہے, وہ فاطمہ ہے, وہ حسن ہے, وہ حسین ہے. میرا امام کہتا ہے کیا پاک رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین. حضور نے فرمایا سنو ان کی محبت تم پر فرض کی گئی ہے,
دیکھیں آپ جس طرح نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، اگرچہ نماز یہ افضل العبادت ہے، نماز اہم العبادت ہے، جس طرح روزے صاحب استطاعت اور صاحب کیفیت اور صاحب حیثیت اور صاحب صحت پہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ صاحب استطاعت پہ فرض ہے، حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے، اسی طرح جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح حضور کی آل کی محبت مسلمانوں پر قیامت تک کے لیے فرض کی گئی ہے۔ ذرا آپ توجہ کریں، کس حسین کی محبت میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، کس حسن کی محبت میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، کس علی اور فاطمہ کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کئی مرتبے حضور کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، حضور ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے زندہ باد زندہ باد۔ دیکھیں کون ہے امام حسین، بس ایک دو مثال دے کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی، روایتیں علماء پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھ سکتا ہوں، وقت ملا تو پڑھ دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ایک الگ بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس لیے کہ حقیقت وہ ہے جس کو کوئی غیر بھی تسلیم کرے۔ دیکھیں امام حسین کی شان کیا ہے، توجہ ہے آپ کی۔ دیکھیں سکھوں کے ایک بہت بڑے رہنما ہیں، توجہ ہے، جن کو گرو نانک کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ سوچیں گے ان کا ذکر کہاں سے چھڑ دیا گیا؟ ذکر ان کا اس لیے چھیڑا ہے میں نے کہ انہوں نے ہمارے آقا امام حسین کا ذکر کیا ہے، توجہ ہے آپ کی۔ اور اسلام نے کسی بھی رہنما کو برا بلا کہنے سے اسلام نے منع کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے ان کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور حضور نے منع کیا کسی بھی رہنما اور مذہبی پیشوا کو برا نہ کہو۔ توجہ رکھیں آپ، سکھوں کے بہت بڑے رہنما ہے، دل کو آپ حاضر رکھیے گا، سماعتوں کو حاضر رکھیے گا۔ دیکھو انہوں نے امام حسین کے بارے میں کیا کہا ہے، ان کی سوانح حیات میں، ان کی بایوگرافی میں، ان کی زندگی کے بارے میں جب لکھا گیا تو اس بات کو بھی لکھا گیا کہ ایک شخص ان کے پاس رہتا تھا، گرو نانک کے پاس، کئی سال تک اس نے گرو نانک کی خدمت کی۔ ایک مرتبہ یہ چاہنے لگا، اس نے گرو نانک سے کہا کئی سال تک میں آپ کے پاس رہا ہوں، کئی سال تک میں نے آپ کی خدمت کی ہے، اب میں جا رہا ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں جس پہ عمل کر کے میں دنیا میں کامیاب رہوں۔ تو گرو نانک نے کہا سن میری بات سنتے ہوئے جا، کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی چوری مت کرنا، کبھی غیبت مت کرنا، کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ پھر گرو نانک نے اچانک کہا چھوڑ ان ساری باتوں کو، چھوڑ میری ایک بات سن لے، اس پہ عمل کرنا تو دنیا میں کامیاب رہے گا۔ اس نے کہا کون سی بات؟ تو گرو نانک نے کہا سن، اگر تو چاہتا ہے کہ تو زندگی میں کامیاب رہے، دنیا میں کامیاب رہے، تو حسین کو کبھی مت بھولنا۔ واہ واہ واہ، اس کو مت، واہ واہ واہ، حسین کو کبھی مت بھولنا۔ جیسے آپ کو تعجب ہوا ہے ایسے اس کو بھی تعجب ہوا تھا، اس نے کہا تھا ان سے ہمارا کیا تعلق، یہ تو مسلمانوں کے مذہبی پیشوا ہیں، یہ تو مسلمانوں کے نبی کے نواسے ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق؟ تو گرو نانک نے کہا سن ذرا آپ گرو نانک کا جملہ سن لیں، اور اگر آپ کے دل میں دل ہے پتھر نہیں ہے، اس لیے کہ احمد باقی پوری نے کہا تھا کہ ہر دھڑکتے دل کو ہر دھڑکتے پتھر کو دل نہ کہہ دیا کرو، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ اگر یقیناً آپ کے دل میں دل ہے تو انشاءاللہ جب بات اختتام کو پہنچے گی تو آپ کا دل مچل اٹھے گا۔ توجہ رکھیں، اور اگر حقیقت میں آپ امام حسین سے سچی اور پکی محبت کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ آپ بولنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ذرا توجہ کریں آپ، گرو نانک سے اس نے کہا کہ ہمارا ان سے کیا تعلق؟ تو گرو نانک نے کہا سن، ہر شخص کا امام حسین سے بڑا گہرا تعلق ہے، ہر شخص کا حسین کی ذات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ تو گرو نانک نے کہا یہ بتا، کیا تو کبھی اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تو کبھی اپنی ماں کو گالی دے سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ گرو نانک نے کہا یہ بتا، کیا تو کبھی اپنی بہن پر اپنے ہاتھ کو دراز کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو گرو نانک نے کہا یہ بتا کون سی چیز تجھے ان کاموں سے روکے گی؟ اب اس کا جواب آپ سنیں۔ اس نے کہا میرا ضمیر مجھے ان کاموں کی اجازت نہیں دے گا۔ تو گرو نانک نے کہا سن، اس ضمیر کا نام ہی حسین ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا خود ہی نے دل سے پوچھا یہ بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے کہہ اٹھا صدا صدا حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، پڑے پڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ اور آخر میں اس نے کہا تھا عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات آ گئی ہے تو ایک بات آپ اور سن لیں، توجہ ہے آپ کی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیں ہندوستان کے ایک بڑی معزز شخصیت جن کو موہن داس کرم چند گاندھی کے نام سے جانا جاتا ہے، سمجھ گئے آپ کون؟ جن کی فوٹو نوٹ پہ ہوتی ہے،
اگر فوٹو نہ ہو تو نوٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ ان کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں. اگر میری بات غلط ہو تو میں اپنا نام تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ جا کے سرچ کر لیجیے گا نیٹ پر. جب انہوں نے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا اعلان کیا, تب ان سے اس وقت کی میڈیا اور پریس نے پوچھا تھا کہ آپ تو افراد میں چند لوگ ہیں, آپ کے پاس نہ اتنی طاقتیں نہ اتنے لوگ ہیں. انگریزوں کے پاس طاقتیں بھی ہیں, انگریزوں کے پاس فوج بھی ہے, انگریزوں کے پاس اسلحے بھی ہیں, آخر آپ ان سے لڑیں گے کیسے؟ تو گاندھی جی نے کہا تھا, سنو توجہ رکھے آپ, گاندھی جی نے کہا تھا پہلے میں بھی یہ سوچتا تھا کہ میں ان سے لڑوں گا کیسے. ان کے پاس ایٹمی طاقتیں بھی ہیں, ان کے پاس فوج بھی ہیں, ان کے پاس اسلحے بھی ہیں, ان کے پاس افراد بھی ہیں, آخر ہم ان سے لڑیں گے کیسے؟ گاندھی جی نے کہا پہلے میں بھی یہ سوچتا تھا, لیکن جب سے میں نے نرسن منڈیلا کی کتاب میں حسین ابن علی کو پڑھا ہے, میرے اندر یہ ہمت آ گئی ہے. پوچھا گیا کیسے؟ تو گاندھی جی نے کہا سنو, کربلا کے میدان میں ایک طرف 72 تھے, ایک طرف 22,000 تھے, لیکن 72 حسینی جب 22,000 کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں تو آج کربلا میں 22,000 کا نام و نشان نہیں ملتا ہے, لیکن 72 کے خیمے آج بھی کربلا میں لگے ہوئے ہیں. اسی لیے محمد علی جوہر نے کہا تھا یہ کربلا کا پیغام ہے جس نے ہندوستان کو آزاد کروایا ہے. محمد علی جوہر نے کہا تھا دور حیات آئے گا, قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری, تیری انتہا کے بعد قتل حسین, اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. دیکھیں آپ, یہ ہے امام حسین. توجہ ہے, بس ایک مثال دے کر کے کہاں امام حسین, آپ دیکھیں کہاں امام حسین کہاں یزید. توجہ ہے آپ کی. یزید کو جانتے ہیں آپ؟ تھوڑا سا نقشہ بیان کر دوں. دیکھیں, اس لیے کہ اگر کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں یزید کون ہے جس نے ظلم کیا ہے کربلا میں, پہلے اس کو آپ دیکھیں. حالانکہ اس کی حیت, اس کی شکل و صورت بیان کرنے کے قابل نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی کسی کی برائی بھی سامنے ظاہر کر دینا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہوا کرتا ہے. توجہ رکھیں آپ, دیکھیں یزید کون ہے. مورخین فرماتے ہیں اس کے جسم پہ سور کے مانند بال تھے. توجہ آپ کی بتاتے ہیں, بڑا سرخ اس کا جسم تھا, بڑا موٹا بھدا, جیسے سور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں. اور امام حسین کے حسن کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں لوگوں, حسین اس حسین کا نام ہے. امام بخاری کہتے ہیں سنو, رسول اللہ کی صورت کے مطابق اگر کائنات میں کسی کی صورت تھی تو وہ امام حسین. اور دیکھیں یزید کون ہے. یزید کون ہے جس کے جسم پر سور کی مانند بال تھے, بڑا موٹا جسم, سرخ جسم. یزید کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ جس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا. توجہ ہے, جس نے خانہ کعبہ پہ پتھر برسوائے, جس کی وجہ سے کئی دنوں تک مسجد نبوی میں آذان اور نماز بند رہی, جس نے مسجد نبوی کے صحن میں گنبد خضرا کے قریب میں گھوڑے بندوائے, جنہوں نے پیشاب بھی کیے, جنہوں نے غلاظتیں بھی کی. یزید وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہے تو اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بھی پورا کر سکتا ہے, اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ بھی پورا کر سکتا ہے. اور امام حق محدث دہلوی فرماتے ہیں لوگوں, وہ کہتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے اور لکھتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یزید اس پلید کا نام ہے, اس بدبخت کا نام ہے جس نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ اگر مجھے وقت ملے گا تو میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کروں گا. کہ معاذ اللہ, کس سے نکاح کروں گا؟ دیکھیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ گستاخی کس نے کی ہے؟ یزید نے کی ہے. ذرا آپ توجہ رکھیں, آج لوگ امام حسین اور یزید کا مقابلہ کرتے ہیں, امام حسین کو یزید کے سامنے لا کے رکھتے ہیں, کہاں ہمارا حسین اور کہاں یزید پلید. آپ کو ایک مثال دے دوں آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیں اونٹ کی چربی اور چمڑی سے, علماء توجہ رکھیں, قاری عارف صاحب قبلہ توجہ رکھیے گا, اونٹ کی چمڑی سے اگر کوئی چپل بنا لی جائے, توجہ ہے, اور حضور ایک سیکنڈ کے لیے اسے اپنے قدموں میں ڈال دیں تو اب ہم اسے چپل یا جوتا نہیں کہتے ہیں, اسے ہم نالین کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نالے پاک حضور تو ہاں ہاں کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. ذرا توجہ کریں, ایک سیکنڈ کے لیے اگر حضور کسی چپل میں اپنے قدموں کو ڈال دیں تو مسلمان اس کو سروں پہ رکھنے کے لیے تیار ہے, تو پھر حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا جسے اللہ کے نبی اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ساتھ میں اپنے کاندھے. سبحان اللہ. توجہ کریں آپ, اب میں آپ کو بس کربلا لے کے چلتا ہوں. توجہ ہے آپ کی. دیکھیں کربلا کی جنگ کن دو لوگوں کے درمیان ہوئی ہے, تھوڑا بولیں آپ, کن کے درمیان ہوئی ہے؟ امام حسین اور یزید کے درمیان. حق امام حسین کی طرف تھا اور باطل کا گروہ
چھوٹ فساد دغابازی یہ سب یزید کی طرف تھی. لیکن ذرا آپ توجہ کریں, دیکھیں امام حسین نے یزید سے اختلاف کیوں کیا تھا. بس آپ کو اشارتاً میں بتاتا ہوا چلتا ہوں, اس لیے کہ بارش بار بار آ رہی ہے جا رہی ہے اور آپ پر رحمت کے جھونکے پڑ رہے ہیں. لیکن میں آپ کی ہمت اور آپ کی داد کو سلام کرتا ہوں, پھر بھی آپ بیٹھ کر کے ذکر حسین سن رہے ہیں, اس لیے کہ ذکر حسین وہ ہے. مورخین فرماتے ہیں جب حسین کا ذکر ہوتا ہے صرف عاشقوں کی آنکھیں نہیں برستی ہیں بلکہ آسمان سے بھی آنسوؤں کی برسات ہوتی ہے. ذرا آپ توجہ رکھیں, دیکھیں امام حسین نے یزید سے اختلاف کیوں کیا تھا. دیکھیں امام حسین اس ذات کا نام ہے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے, جن کے گھر میں قرآن وحی کی شکل میں نازل ہوا ہے, جن کے گھر میں احادیث بیان کی گئی ہیں. امام حسین نبی کے نواسے کا نام ہے. امام حسین نے اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا. ذرا آپ توجہ رکھیں, مورخین فرماتے ہیں اور بالخصوص امام راضی یزید کے سفر حج کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول باحیات تھے, آپ حاکم تھے, زندہ تھے, اس وقت یزید کو سفر حج کروایا گیا. زبردستی یزید کو بھیجا گیا کہ جا کے حج کر کے آؤ. ذرا توجہ کرے, یزید وہ ہے جس کو زبردستی بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ جا کے حج کر کے آؤ, اور حسین اس ذات کا نام ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں 21 حج پیدل کیے. کتنے حج پیدل کیے ہیں؟ 21 حج پیدل کیے ہیں. مورخین فرماتے ہیں جب یزید حج کے لیے آیا, خانہ کعبہ کا طواف کر کے جب وہ مدینۃ الرسول پر حضور کے روضے پر آیا اور حضور کے روضے پر جب حاضری دی, ابھی امام حسین کا یزید سے کوئی اختلاف نہیں تھا, اس لیے کہ ابھی یزید حاکم نہیں تھا, ابھی اس کے والد حضرت امیر معاویہ حاکم تھے, وہ امیر المومنین تھے. جب یزید حج کے لیے آیا اور خانہ کعبہ کے بعد مکے سے جب وہ مدینہ پہنچا, امام حسین کو پتہ چلا کہ یزید نانا جان کے روضے پر آیا ہے. آپ پہنچے یزید سے ملاقات کے لیے. جس کمرے میں, جس حجرے میں, جس روم میں یزید ٹھہرا تھا, جب امام حسین اس کے قریب پہنچے, آپ کو ایک بڑی تیز کے ساتھ بدبو محسوس ہوئی. آپ نے اپنے قدموں کو وہیں روک دیا اور آپ نے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا کہ یزید کے ہاتھ میں ایک گلاس ہے جس سے یزید کچھ پی رہا ہے اور جس سے پورا کمرہ بدبودار ہے. امام حسین چوکھٹ پہ رک جاتے ہیں اور آپ آواز دے کے کہتے ہیں یزید آخر تو کیا پی رہا ہے جس سے پورا کمرہ بدبودار ہے؟ تو یزید نے کہا حسین یہ دمشق کا بڑا مشہور و معروف شربت ہے. تو امام حسین نے کہا یزید تو کتنا بڑا بدبخت ہے, تو سفر حج پہ آیا ہے, نانا جان کے روزے پہ حاضری کے لیے آیا ہے, تب بھی تیرے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہے. امام حسین نے کہا تھا یزید تو کتنا بڑا بدبخت ہے, جب ایک انسان حج کے لیے آتا ہے یا عمرے کے لیے آتا ہے تو تمام گناہوں سے دوری کر لیتا ہے اور کم سے کم ان وقتوں میں گناہوں سے کنارہ کشی کر لیتا ہے جب تک وہ حج اور عمرے کے درمیان ہوتا ہے. بعد میں پھر چاہے جا کے وہ گناہ کرے, لیکن تو کتنا بڑا بدبخت ہے کہ تو حالت حج میں ہے لیکن تیرے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہے. امام حسین نے اپنے قدموں کو وہیں سے واپس لے لیا اور آپ نے کہا تھا حسین کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی شرابی کے ہاتھ پر کبھی میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا. ذرا آپ مجھے یہ بتائیں, اتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا مجھے بتائیں امام حسین نے ایک مرتبہ یزید کو اپنی نگاہ سے شراب پیتے ہوئے دیکھا. آپ نے اپنا کنبہ قبیلہ اپنے اہل و عیال کو کربلا کے میدان میں شہید کروا دیا لیکن کبھی شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. ذرا توجہ کریں, اتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, ذرا توجہ رکھیں. آپ گاڑی نہ دیکھیں, گاڑی تو آپ روزانہ دیکھتے ہیں, آپ میری طرف اپنی نظر کو رکھیں اور اپنی سماعت کو میری طرف رکھیں. دیکھیں اتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے یہاں کے معاملات کیا ہیں میں بہتر نہیں جانتا ہوں, لیکن پورے ہندوستان کے معاملات یہ ہیں کہ آج مسلم نوجوان جس گناہ میں سب سے زیادہ ملوث ہیں وہ نشہ ہے, وہ شراب ہے. ذرا آپ توجہ کریں, آپ یہاں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو سچا اور پکا حسینی کہیں. آپ نعرہ لگائیں کہ امام حسین کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ نعرہ لگائیں کہ آپ امام حسین سے سچی اور پکی محبت کرتے ہیں. لیکن آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, اگر آپ کی زندگی میں شراب ہے تو آپ کچھ بھی تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ سچے حسینی نہیں ہو سکتے. سچ ہے, سچ ہے. دیکھیں آپ, لیکن آج نوجوانوں کو منع کیا جاتا ہے. غور کریں آپ, دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم شراب نہیں پیتے. توجہ ہے آپ کی, وہ کہتے ہیں ہم تو کورس کے چند گھونٹ لگا لیتے ہیں, ہم تو نٹراویٹ جیسی دواؤں کا استعمال کر لیتے ہیں, ہم تو چرس, بھانگ, افیم اور گانجے کا استعمال کر لیتے ہیں. شراب کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے, حرام قرار دیا ہے, ہم شراب نہیں پیتے ہیں. ذرا آپ مجھے بتائیں, اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا, آج کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے حضور نے یہ فرمایا تھا قرب قیامت
قیامت لوگ شراب کا نام بدل بدل کر کے پیئیں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، سنو، کلو مسکرن حرام۔ اللہ کے نبی حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ جس چیز سے بھی نشہ کیا جائے گا وہ حرام ہی ہوگی۔ اب چاہے تم نشہ نٹراپٹ جیسی دواؤں سے کرو، چاہے کورک سے کرو، چاہے افیم سے کرو، چاہے بھانگ سے کرو، چاہے ہیروئن سے کرو، چاہے بیئر کے گھونٹ لگاؤ، توجہ رکھیں آپ، جو عذاب شراب پینے والوں کو دیا جائے گا وہی عذاب ان چیزوں سے نشہ کرنے والے۔ کیسے حسینی ہیں آپ؟ نام حسین کا لیتے ہیں، آپ کی زندگی میں شراب ہے، آپ حسینی نہیں ہو سکتے۔ نوجوان کہتے ہیں حضرت چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے ہم نے کبھی بیئر کے چند گھونٹ لگا لیے تھے، جم جوائن کیا تھا، چہرے کو خوبصورت جسم کو فربا کرنے کے لیے بیئر کے چند گھونٹ لگا لیے تو وہ کہتے ہیں حضرت یہ جو بیئر ہے نا یہ سیب سے بنائی جاتی، پھلوں سے بنائی جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں بتاؤ پھر شراب کون سی شراب ہے جو مٹی سے بنائی جاتی ہے؟ اور ذرا غور کریں، آج آپ اتنے نام شرابوں کے نہیں جانتے ہوں گے جتنے نام صحابہ کو معلوم تھے۔ اٹھائیے آپ بخاری شریف، اٹھائیے آپ ترمذی شریف، اٹھائیے آپ نسائی شریف، اٹھائیے آپ سیاہ ستہ کی کتابیں۔ صحابہ کے دور میں شراب کے برتنوں کے نام بھی الگ الگ تھے جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اگر کدو سے شراب بنائی جاتی تھی تو اس کے لیے برتن الگ ہوتے تھے، اگر انگور سے بنائی جاتی تھی تو اس کے لیے برتن الگ ہوتے تھے، اگر کسی دوسری چیز سے بنائی جاتی تھی تو اس کے لیے برتن الگ ہوتے تھے۔ اور اس وقت کا مزاج یہ تھا کہ آج آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ اس کے سامنے کوئی مٹھائی رکھ دیتے ہیں، کوئی میٹھی چیز رکھ دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے معاملات یہ تھے جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جب ان کے گھر میں کوئی آتا تھا تو ان کے استقبال کے لیے وہ شراب کا جام آگے کیا کرتے تھے۔ لیکن جب شراب حرام ہوئی ہے اور اللہ کے نبی نے حضرت بلال حبشی سے کہا ہے جاؤ بلال جا کے اعلان کر دو کہ آج سے شراب حرام ہو گئی ہے، تو مورخین فرماتے ہیں اگر کسی صحابی کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا اس نے پھینک دیا، کسی کے گھر میں شراب تھی لے جا کے گلیوں میں پھینک دی، یہاں تک کہ اگر کوئی شراب پی چکا تھا تو اس نے قے کر دی۔ صحابہ نے کہا جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے، اب ہمیں موت تو آ سکتی ہے لیکن کبھی ہمارے ہاتھوں میں شراب نہیں آئی۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ لیکن آج دیکھیں آپ نوجوان چہرے کو فربا کرنے کے لیے شراب پی لیتے ہیں۔ دیکھیں حضور فرماتے ہیں آخری بات، جس نے حضور فرماتے ہیں ایک گھونٹ شراب کا پیا، اور وہ نوجوان جنہوں نے جانے انجانے میں اگر ان چیزوں کو ہاتھ بھی لگایا ہے، ان چیزوں میں ملوث سے اٹھنے سے پہلے امام حسین کا نام لے کے امام حسین کو گواہ بنا کے توبہ کر کے اٹھے کہ اگر ہم سچے پکے حسینی ہیں تو ہماری زندگی میں کبھی شراب نشہ پلٹ کر کے بھی نہیں آئے گا۔ توجہ رکھیں، حضور فرماتے ہیں جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا، حضور فرماتے ہیں 40 دن تک اللہ نہ اس کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے اور نہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر 40 دن گزرنے سے پہلے وہ توبہ نہ کرے اور اسی عالم میں مر جائے کہ اس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا تھا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کل قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو انسانی شکل و صورت پہ نہیں اٹھے گا، اللہ اس کے چہرے کو تبدیل کر کے یا تو سور کی طرح کر دے گا یا تو بندر کی طرح کر دے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں اس پہ اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ وہ پانی پانی چلائے گا، جب بہت چیخے گا بہت چلائے گا تو اسے پینے کے لیے جہنمی بچھوؤں کا زہر جہنمی انسانوں کی کھوپڑی میں دیا جائے گا۔ ذرا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جس نے ایک گھونٹ شراب کا پی لیا اس کے لیے حضور فرماتے ہیں یہ عذاب ہے، تو ذرا آپ بتائیں جس نے اپنی زندگی شراب میں گزار دی، جس نے اپنی زندگی میخانوں اور ٹھیکوں کے سامنے گزار دی، جب وہ کل قبر میں مر کے جائے گا اور میدان حشر میں جب کل اٹھایا جائے گا پھر دیکھیں آپ اس کے ساتھ معاملات کیا جو ہے آپ کی۔ دیکھیں امام حسین نے ایک مرتبہ یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنا سر دے دیا، لیکن کبھی فاسق و فاجر، کبھی شرابی، کبھی زانی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ توجہ رکھیں، یزید نے یہی کہا تھا حسین یا تم میری بیعت کرو یا اپنا سر دو۔ امام حسین نے کہا تھا یزید میں تمہارے ہاتھ پہ فاسق و فاجر، بے نمازی، گنہگار کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ تو یزید نے کہا تھا اگر ہاتھ نہیں دے سکتے ہو تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ توجہ رکھیں آپ، جب یزید نے کہا تھا جنگ کے لیے تیار ہو، توجہ رکھیں کربلا چلنے کے لیے آپ تیار ہو، اور انشاءاللہ میں کچھ روشنی اس کے بعد کربلا پہ بھی ڈال دیتا ہوں۔ توجہ آپ کی، امام حسین اپنے گھر واپس آئیں، توجہ رکھیں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے کہ تفصیل کے ساتھ شہادتیں بیان کی جائیں۔ 10 دن گزر جاتے ہیں لیکن مکمل شہادتیں بیان نہیں ہو پاتی ہیں۔ وہ جھوٹے اور مکار اور فریبی لوگ ہیں وہ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے اور اہل سنت والجماعت کے اسٹیج پر بیٹھ کر کے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کربلا کی 90% کہانیاں، 90% جو ہسٹری ہے، 90% جو باتیں لکھی گئی ہیں، جو بیان کی گئی ہیں، جھوٹی ہیں۔ یاد رکھیں ایسے لوگوں نے کربلا کو پڑھا نہیں
نہیں ہے, کربلا کو سمجھا نہیں ہے. اگر وہ کربلا کو سمجھ جاتے تو یہی کہتے ہوئے نظر آتے کہ کربلا میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ حق پر مبنی بیان کیا گیا. جو رکھے, جو سوشل میڈیا سے جڑے لوگ وہ جانتے ہیں, بہت مشہور و معروف خطیب ہیں, سمجھ رہے ہیں, ہاں, جن کو دنیا مولانا شہریار بہاری کے نام سے جانتی ہے. انہوں نے کہا, کیا کہا, 90% کہانی ہے, فلمی طریقے سے لکھی گئی. آپ بتائیں ہمارے علماء کب سے بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ہمارے مورخین کب سے کربلا بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ کب سے کربلا سنتے ہوئے آ رہے ہیں؟ یہ آپ کو ہسٹری لگتی ہے, یہ آپ کو کہانی لگتی ہے؟ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. توجہ رکھیں آپ, امام حسین نے جب یزید سے کہا میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا ہوں, امام حسین واپس آیا اپنے گھر, اور آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ اب مدینے میں رہنا ناممکن ہو گیا ہے. اگر مدینے میں چند دن اور ٹھہرا تو قتل و غارت ہوگی, جنگ ہوگی. آپ گھر آئے اور گھر آ کر کے آپ نے اپنے اہل و عیال سے کہا کربلا جانے کی, مکہ جانے کی, کوفہ جانے کی تیاری کر لو. ذرا آپ توجہ رکھیں, گھر والوں سے آپ نے کہا مدینہ چھوڑنے کا وقت ہو چکا ہے. توجہ رکھیں, ذرا دل کو تھام کر کے آپ سنیں. مورخین فرماتے ہیں امام حسین نے جب گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا ہے, آپ نانا جان کے روضے پر پہنچے ہیں اور حضور کے قبر انور سے لپٹ کر کے اس طرح چیخے مار کے روئے ہیں, اس طرح درد سے روئے ہیں, اور عرض کرتے ہیں نانا جان اب قیامت تک سارے لوگ آپ کے روضے پر حاضر ہوں گے, لیکن آپ کا نواسا حسین اب قیامت تک آپ کے روضے پر کبھی نہیں آئے گا. توجہ آپ کی دیکھیں آپ, امام حسین وہ ہیں, کون حسین؟ جو پیدا مدینے میں ہوئے, جو جوان مدینے میں ہوئے ہیں, جو کھیل کر کے مدینے کی گلیوں میں پڑے ہوئے ہیں. توجہ ہے آپ کی, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توجہ رکھیں, اگر سمجھ میں آ رہی ہے بات تو مل کے بولے یا حسین. ذرا غفلت چھوڑیں, جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے توجہ سے سنیں آپ. دیکھیں حسین وہ ہیں جو پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ مدینے میں ہوئے ہیں, جو جوان مدینے میں ہوئے ہیں, جن کے بھائی مدینے میں ہیں, جن کی والدہ مدینے میں ہیں, جن کے نانا مدینے میں ہیں. حسین وہ ہیں جن کا بچپن مدینے میں گزرا, جن کی جوانی مدینے میں گزری, جن کے نانا مدینے میں ہیں, جن کے بابا مدینے میں ہیں, جن کے بھائی مدینے میں ہیں, جن کی والدہ مدینے میں ہے. حسین وہ ہیں جن کا سب کچھ مدینے میں ہے. ذرا آپ توجہ کریں, اگر آپ میں سے کوئی حج کر کے آیا ہو, آپ میں سے کوئی مکہ المکرمہ اور مدینہ رسول کی زیارت کر کے آیا ہو, آپ ان سے پوچھ لیجئے, وہ آپ کو بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جب تک انسان مکے میں ہوتا ہے اپنے گھر والوں کی بھی یاد آتی ہے, اہل و عیال کی بھی یاد آتی ہے, بال بچوں کی بھی یاد آتی ہے. میں نے خود بذات خود نہ جانے کتنے حاجیوں سے براہ راست پوچھا ہے, وہ یہی کہتے ہیں حضرت جب ہم مکے میں ہوتے ہیں گھر کی یاد بھی آتی ہے, جب ہم مکے میں ہوتے ہیں ملک کی یاد بھی آتی ہے, گاؤں کی یاد بھی آتی ہے, اہل و عیال کی بھی یاد آتی ہے. لیکن ہم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں اور حضور کے گنبد خضرا پر جب پہلی نظر پڑتی ہے ہم دنیا بھول جاتے ہیں, گھر والوں کو بھول جاتے ہیں, ملک بھول جاتے ہیں, اس لیے کہ حضور کے روضے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے وجود کو بھی بھول جاتے ہیں. ذرا آپ بتائیں, ایک حاجی کو اگر مدینے میں ٹھہرنے کا موقع ملتا ہے زیادہ سے زیادہ 10 دن, کم سے کم 8 دن, لیکن جب حاجی کو وہاں سے نکلنے کا حکم ہوتا ہے پلٹ کے حضور کے روضے کو دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ جان نکل جائے لیکن مدینہ چھوڑ کے جانا گوارا نہیں ہے. ذرا آپ بتائیں, اس لیے کہ مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, اس لیے کہ مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ تو کریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں ہمیشہ ہم یہ دعا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دے مولا تیری رحمت برستی ہے. مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں تاکہ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. دیکھیں وہ مدینہ ہے, ایک عام انسان 8-10 دن رہ جائے, توجہ ہے آپ کی, تو چھوڑتے وقت جان نکل جاتی ہے. تو سوچیں حسین پر کیا بیتی ہوگی جس کا بچپن مدینے میں گزرا. امام حسین نانا کے روضے سے آپ کی قبر انور سے لپٹ کے روتے ہیں, اس طرح آؤ بکا کرتے ہیں, درد سے روتے ہیں کہ آپ کی چیخوں اور آواز کو سن کر کے آپ کے ساتھ زمین اور آسمان نے رونا شروع کر دیا ہے. جس نے بھی آپ کی درد بری آواز کو سنا ہے سب نے آپ کے ساتھ رونا شروع کر دیا ہے. ایسی درد بری آواز سے امام حسین روئے ہیں, کہتے ہیں نانا سب آپ کے روضے پر آئیں گے لیکن آپ کا نواسا آپ کے روضے پر نہیں آئے گا. جب آپ چلے ہیں اپنے نانا کے روضے سے جا کے آپ اپنی والدہ
आमिना की कब्र पे पहुंचे हैं, वहां रो के गिड़गिड़ा के आपने दुआएं की हैं। फिर भाई इमाम हसन की कब्र पे पहुंचे हैं, वहां से रो करके आप निकले हैं। जब आपके साथ आपके अहलो अयाल चले हैं मदीना छोड़ने का, आपने जब ऐलान किया है, जरा तवज्जो करें, एक तारीख वो थी जब अल्लाह के नबी ने मक्का छोड़ा था और मदीना आए थे। आज इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा है और आप मक्के की तरफ चले हैं। जब इस्लाम को फैलाना हुआ था अल्लाह के नबी ने मक्का छोड़ा था और आप मदीना आए थे। आज जब इस्लाम को बचाना हुआ है इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा है और आप करबला। देखिए आप, जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा है, चले रास्ते में आपसे जब हाजियों की मुलाकात हुई है, वो वक्त जिल-हिज्जा का वक्त था। हाजियों का काफिला वो मक्के शरीफ और मदीने शरीफ की तरफ रवाना हो चुका था। हाजियों ने इमाम हुसैन से पूछा था कि हज का इरादा है, हज के लिए मदीना छोड़ करके जा रहे हो मक्का? तो इमाम हुसैन ने कहा था नहीं, मैं हज के लिए नहीं जा रहा हूं, सुनो तुम हज के लिए जा रहे हो। इमाम हुसैन का वो जुमला था जो आज भी दिल की तख्ती पे लिखने के काबिल है। इमाम हुसैन ने कहा था सुनो, तुम मक्के जा रहे हो अपनी जन्नत बचाने के लिए, और हुसैन मदीना छोड़ करके मक्का जा रहा है नाना की शरीयत बचाने के लिए। जरा तवज्जो करें, अब आपको मैं करबला लेके चलता हूं। देखें, करबला की जंग 10 मुहर्रमुल हराम को हुई है। 7 तारीख से शुदाए करबला पर और अहले बैत अतहार पर पानी बंद किया गया। तवज्जो है आपकी। 10 मुहर्रमुल हराम को जंग शुरू हुई है। औनो मोहम्मद इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर, अली असगर, हजरत कासिम, अब्बास अलंबरदार, ये सारे लोग शहीद हुए हैं। इमाम हुसैन भी करबला के मैदान में 10 मुहर्रमुल हराम को शहीद हुए हैं। अब आपके आखिरी बेटे और वाहिद बेटे जो बचे हैं, जिनको दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है, आपको मालूम है करबला में इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर भी शहीद हुए, छोटे बेटे अली असगर भी शहीद हुए, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहीद नहीं हुए हैं इसलिए कि आप बीमार थे। जब आपने जंग में जाने का इरादा किया था, करबला के मैदान में जाने का इरादा किया था, तो इमाम हुसैन ने अपने बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन को रोकते हुए कहा था, मेरे बेटे तुमको करबला में जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम करबला में शहीद हो गए तो हमारे नाना की नस्ल कैसे चलेगी, इसलिए कि तुमसे नाना की नस्ल को चलना है। आज पूरी दुनिया में जितने भी सहीह नसब सैयद मौजूद हैं, सबके सब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद। बेशक माशाअल्लाह। लेकिन देखें आप, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में मुअर्रिखीन फरमाते हैं करबला के बाद 15 साल तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे। कितने साल तक? 15 साल तक। लेकिन 15 साल में कभी भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुराए, कभी भी नहीं मुस्कुराए। इतना दर्द था करबला का, इतना आपके अंदर करबला का गम और दर्द था। 15 साल जिंदा रहे लेकिन कभी आप मुस्कुराए नहीं। आपसे पूछा गया आप मुस्कुराते क्यों नहीं है, तो आपने कहा था लोगों अगर तुम भी अपनी निगाहों से करबला में वो देखते जो मैंने करबला में देखा है तो मुस्कुराना तो दूर की बात है, तुम बोलना भी भूल जाते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था सुनो, करबला में मैंने अपने अहलो अयाल को, अपने खानदान को, अपने वालिद को, अपने भाइयों को अपनी निगाहों के सामने कटते हुए देखा है। अगर तुम्हारे खानदान के साथ तुम्हारी नजरों के सामने इस तरीके के मामलात किया जाते तो तुम भी पूरी जिंदगी कभी मुस्कुराते। बेशक माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल